बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में मुझे मीडिया के हिस्से के तौर पर ये एतराफ़ करना पड़ता है कि हम इस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं तसलसल के साथ कि जो असल मसाइल है इस मुल्क के और इस रीजन के वो हम डिस्कस नहीं करते। 10 मार्च को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और जो मैं समझता हूँ कि बाकी आलम इस्लाम की तरह पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी की हैसियत रखती है कि चीन की क़यादत में ईरान और सऊदी अरब ने सफ़ारती ताल्लुक़ात की बहाली पर इत्तेफाक किया। और हम जानते हैं कि इस वक्त जो ईरान और सऊदी अरब की कशमकश थी उससे यमन भी मुतासिर हो रहा था, उससे शाम भी मुतासिर हो रहा था, उससे लबनान भी मुतासिर हो रहा था और उससे पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा था। तो आज के जरगे में हम ये जायज़ा लाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो ईरान और सऊदी अरब की सफ़ारती ताल्लुक़ात की बहाली का मामला है ये आगे बढ़ के दोस्ती की तरफ जा सकता है या नहीं, और दूसरा ये कि इसके पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब होंगे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज के जरगे में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं जनाब अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब जो कि मरकज़ी नायब सदर है शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान का, और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान उलमा कौंसिल के। और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कामरान बुखारी साहब जो कि आलमी उमूर और बिलखसूस मशरक़ वस्ता उमूर के माहिर समझे जाते हैं। बुखारी साहब, किस चीज़ ने मजबूर किया ईरान और सऊदी अरब को ताल्लुकात की बहाली पे? पहली बात तो ये है कि अभी तो ये देखना बाकी है कि ताल्लुकात बहाल होंगे, क्योंकि सऊदी अरब के बयानात खुद आए हैं कि जो है हम एतमाद तब करेंगे जब हम वेरीफाई करेंगे कि वाकई ईरान की जो बिहेवियर में तब्दीली आई है। ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन मैं नहीं समझता, मेरी अपनी राय ये है कि ये ज़्यादा शो एंड टेल है। ये यूँ समझिए कि एक तवील इनका आपस में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जिसको मैं जियो सेक्टेरियन जो है कॉन्फ्लिक्ट कहता हूँ। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अपना मुआहदा हुआ है, ये जो हाथ मिलाया गया है, ये एक टेम्पररी ट्रूस की मानंद है। यानी ये यूँ समझिए कि जो है एक छोटा मोटा सीज फायर है, क्योंकि दोनों जानिब जो है ज़रूरत है। सऊदी अरब जो है को बेशतर नहीं, मुश्किलात लेकिन हैं बुखारी साहब उसमें तो ये है कि 2 महीने के अंदर सफारत खाने भी खोले जाएंगे और जो उससे पहले जो तिजारती और स्ट्रेटिजिक मुआहदे हैं वो भी बहाल हो जाएंगे। देखें, वो सफारत खाना तो भारत का भी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का भारत के अंदर, लेकिन जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। उससे कोई दोस्ती तो नहीं हो जाती। वो तो सिर्फ ये होता है कि आपने टेम्परेचर कम कर दिया जो बेसिकली बड़े अरसे से हाई चल रहा है। देखें, दोनों तरफ को थोड़ी रिस्पाइट की ज़रूरत है। लेकिन सिक्योरिटी एग्रीमेंट और उसकी बहाली की भी इसमें बात की गई है आलामिया में। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी एग्रीमेंट से क्या मुराद है कि ईरान जो है वो उसने जितनी पेशरफ्त की है अरब दुनिया के अंदर, उसने जो अपना असर रसूख बढ़ाया है इराक, सीरिया, लबनान, यमन के अंदर, वो उससे दस्तबरदार हो जाएगा? मैं नहीं समझता। क्या जी। सऊदी अरब ईरान पे जो है एतमाद करता है कि वो दस्तबरदार हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो है सऊदी अरब एतमाद करेगा। ये जो है वेट एंड सी का खेल है। दोनों तरफ को पता है कि जो है वो जो एक देरीना कॉन्फ्लिक्ट है वो इस तरह के एक मुआहदे, और ख़ास तौर पे जो है वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो है एक फ़ोटो आपके जो है अपना ज़ुमरे में वो ख़त्म नहीं हो जाती, जो एक तवील उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान के मुश्किलात हैं, उसकी मुश्किलात साफ ज़ाहिर हैं। जो अंदरूनी तौर पे हालात हैं, जो सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हुए हैं, जो तब्दीली आने वाली है, क्योंकि खामेनी जो हैं वो ज़्यादा देर जो है अब सुप्रीम लीडर नहीं रहेंगे। वहाँ के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं वो अपना असर रसूख फैला रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। इस दौरान इनको एक टेम्पररी रिस्पाइट चाहिए ताकि वो दूसरे मसाइल को देख सकें। और फिर सऊदी अरब का भी यही हाल है। सऊदी अरब के जो है कोई यमन जो है वो महंगा पड़ रहा है, हालात तब्दील हो रहे हैं। रूस की जंग की वजह से जो है यूक्रेन के अंदर पूरे खित्ते के ऊपर बड़ा असर पड़ा है। टर्की जो है वो एक नए बिहेवियर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे असना में दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है। और चाइना को मिलता है कि देखें जी, अब हम वो काम जो अमेरिका करता था अब वो हम करते हैं।
تو لیکن مزے تو کی بخاری بات صاحب یہ سارے عوامل جو آپ نے بیان کیے ہیں یہ تو اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ نہیں معاملہ آگے پازیٹیو جانب بڑھے گا دونوں کا، یا دونوں اس پہ مجبور ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیمپرری سیز فائر ہے، یہ کوئی دوستی یا جو ہے نا خاطر خواہ قسم کی جو وہ کانفلکٹ کو ختم کرنے کی جانب نہیں جا رہا۔ یہ جو اس میں دیکھیں یہ ساری چیز تبھی ہو رہی ہے، یعنی اس کے انڈر رائٹر کون ہے؟ امریکی فورسز ہیں جو کہ اس خطے میں ابھی بھی موجود ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو ہے کل جو حملہ ہوا ہے ایران کی جانب سے سیریا کے اندر امریکی اڈے کے اوپر، ایرانی پراکسیز نے کیا ہے، ملیشیاز نے، کیا وہ سعودی عرب کو معلوم نہیں ہے؟ یہ کس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ کیا ایران کا بیہیویئر بدل جائے گا؟ نہیں۔ علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خیر کا معاملہ آگے بڑھے گا یا کہ نہیں خدا نخواستہ دوبارہ کنفرنٹیشن کی طرف چلا جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خطے کے حالات ہیں، عالمی حالات جو ہیں، ان میں اس وقت ایران بھی اس خطے میں چاہتا ہے کہ خطے کے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ کافی عرصے سے ایران خواہش تھی کہ یہ ہو، اور سعودی عرب بھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی بھی خواہش ہے۔ دیکھیں جنگیں زیادہ طولانی رکھنا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، ہر قوم تھک جاتی ہے۔ اب شام میں اتنے عرصے سے جنگ جاری ہے اور دونوں طرف پراکسیز جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں، یمن میں اسی طرح کی صورتحال ہے، لبنان میں اس طرح کی صورتحال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت محسوس کی دونوں ممالک نے کہ ہم آگے بڑھیں اور خطے میں عمل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے حالات اچھے بنتے، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو شاہ عبداللہ اور ہاشمی رفسنجانی جب صدر تھے ایران کے، ان کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے اور دوستی کی اچھی فضا قائم ہوئی تھی، ہاشمی رفسنجانی نے وہاں دورہ کیا تھا اور رفت و آمد آپس میں بہت اچھی ہوئی تھی۔ یہ تو بعد میں ہوا کہ یہ جو 2016 میں باقر و نمر جب وہاں مارے گئے تو اس کے بعد ایک ری ایکشن آیا اور ٹینشن بڑھی، اور اس کے بعد یہ تعلقات ختم ہو گئے، سفارت خانے ختم ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اب تک کافی تجربہ دونوں ممالک ہو چکا ہے، خطے کی ضرورت بھی ہے، اور میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات جب بحال ہو جائیں گے، سعودی عرب انویسٹ بھی کرنا چاہتا ہے، معاشی حوالے سے جو بحران ہے خطے میں، اس میں سعودی عرب کو بھی ضرورت ہے، ایران کو بھی ضرورت ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے ایران کی، اور خود خلیجی ممالک میں وہ بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں جس وقت سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بحال ہو جائیں گے، اب شام کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شام بھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کر رہا ہے، بحرین بھی میں سمجھتا ہوں ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرے گا۔ یہ جو امارات کے وزیر خارجہ میرے خیال میں ان کا رابطہ ہے ان دنوں میں، نوروز کے دنوں میں ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہوا، یہ بھی ایک اچھا شگون ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت دونوں طرف ایک تڑپ موجود ہے، اور دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں جو یہ مسائل بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک تڑپ موجود ہے لیکن ماضی بھی بہت تلخ ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب، اس کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھ کے کوئی دوستی کے تعلقات میں بدل سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے 3-4 ماہ کے اندر تو جو مذاکرات شروع ہوئے تھے عراق کے اندر، جس میں جو اس وقت وزیر دفاع ہیں امیر خالد، جو بھائی ہیں امیر محمد بن سلمان کے، انہوں نے بہت اچھے انداز میں عراق میں ایرانی قیادت سے جو بات چیت کی، اور اس کے بڑے مثبت اثرات یہ ہوئے کہ جو حوثیوں کے حملے تھے سعودی عرب پر وہ رک گئے، اور پھر چین کے پریزیڈنٹ کو جس طرح ویلکم کیا گیا اور پورے عالم عرب کو مدعو کیا امیر محمد بن سلمان نے شاہ سلمان کی سرپرستی میں، اور وہاں پر یہ ساری آگے جو ایک بڑھنے کی معاشی اور اقتصادی اعتبار سے، اور امیر محمد بن سلمان کی جو ایک ویژن ہے جو ان کا 2030 کا، یا ویسے ایک اقتصادی اور معاشی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو پھر ہی کام چلے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک جگہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ جس کو بہت سارے ترجمے دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اس خطے کو ایک نیا یورپ بنانا چاہتے ہیں، کہ جہاں پر کرنسی ایک ہو جائے، بارڈر ختم، جیسے یورپ میں ہوا، یہ مثال تھی۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جھگڑا کر کے اور تنازع کے ساتھ اس خطے میں نہ اقتصادی نہ معاشی امن استحکام نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ جو ایک وقفہ آیا حوثیوں کی طرف سے حملے نہ کرنے کا سعودی عرب کے اوپر، اس سے ایک اعتماد کی فضا جو ہے میں سمجھتا ہوں بحال ہوئی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر 2 بیان بڑے اہم ہیں۔
ایک سعودی عرب کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کا کہ ہم ایران میں انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، جلد از جلد ایران میں انویسٹمنٹ کریں. اور پھر 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر فیصل بن فرحان، انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں ان کے ساتھ بڑی تفصیلی بات کی ہے، اور اس کی بڑی اچھی جو ہے دونوں طرف سے مثبت سمت آئی ہے. اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے چین کے اندر، اس میں جو ڈاکٹر مساعد جو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں اور ویسے بھی وہ کنگ کے ایڈوائزر ہیں، وہ بہت ہی سمجھدار اور شعور والے آدمی ہیں، اور عالمی امور کو سعودی گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر بہت اچھے انداز سے وہ دیکھتے بھی ہیں، حل بھی کرتے ہیں. ہمارے بھی کئی مسائل میں وہ ہمارے لیے معاون و مددگار ہوئے اپنی قیادت کے کہنے پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا تو ایک بڑا کلیئر ویژن ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، استحکام ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ترکی کے ساتھ پچھلے سال رمضان میں معاملات بہتر ہوئے. 5 ارب ڈالر انہوں نے ترکی کو جو ہے وہ اس وقت ان کی امداد کے لیے دے دیا. اور تو ایک جو سوچ ہے سعودی عرب کی قیادت کی، اور دوسری طرف سے بھی ہم نے دیکھا ہے جو ایرانی قیادت ہے کہ اس نے بھی سارا کچھ ایک طرف رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اور اگر تیسری سمت بھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے 2 ہفتوں کے دوران وہ یوکرائن بھی گئے ہیں، وہ روس بھی گئے ہیں، برطانیہ میں بھی انہوں نے جا کے بات کی ہے. تو ایک جو اس وقت کہا جا رہا ہے عرب دنیا میں کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ امن کی اور سلامتی کے ایک قائد کے طور پر ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ساری کوششیں اسی طرف ہیں، اور اس میں منفی کی بجائے ہمیں مثبت سمت دیکھنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 2 اہم دورے ہوں گے، ایک ایرانی صدر کا، مثبت سمت دیکھتے ہیں. لیکن ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. کامران بخاری صاحب، آپ نے جو بات کی، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ خود عرب ممالک امریکہ سے بیزار ہو گئے ہیں، یا امریکہ کی بجائے وہ چین کی طرف آ گئے ہیں، تو اس لیے ان کا اس آگے جا کے معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ صافی صاحب، اگر چین کچھ کر سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. امریکی جو ہے اپنا 5th فلیٹ جو ہے نا وہ وہاں سے وڈرا کر لیتی ہے. چین اپنا بھیجے، چین اپنے اڈے بنائے، چین جو ہے خطے کی سیکیورٹی کو انڈر رائٹ کرے. دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ نہیں، اڈے تو ایران کے خطرے کی وجہ سے تھی. تو جب ایران کا خطرہ ٹل جائے گا عرب ممالک کو، تو پھر تو ان اڈوں کی ضرورت نہیں ہوگی ان کی. نا کیا خطرہ ٹل رہا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا. اپنا دیکھیں، ظاہر ہے ٹیمپریچر کم کرنا پڑتا ہے، ہر وقت انٹینس حالات نہیں رہ سکتے. آپ کو جو ہے اپنا دونوں طرف جو ہے، جیسے ہمارے ایک پینلسٹ نے کہا کہ ایک تھکن ہو جاتی ہے، ایک فٹیگ ہو جاتی ہے. تو اس کے زمرے میں پھر آپ کو تھوڑا سا پل بیک کرنا پڑتا ہے. لیکن جو مجموعی طور پہ کانفلکٹ ہے وہ فقہی نہیں ہے. یہ جب میں جیو سیکٹیرین کی بات کرتا ہوں تو میں معاشی مفادات کی بات کر رہا ہوں. اس جیو پولیٹیکل لیول پہ وہ جو فقہی جو تنازع ہیں وہ ایک جو ہے ایتھنک مٹیریل انٹرسٹ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا کیا ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں کیسے نہیں کرتے. وہ بہت ہی ایک ٹرشری قسم کا جو ہے وہ بحث رہ جاتی ہے. سعودی عرب اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، ایران اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے. دونوں کمپیٹیٹر ہیں انرجی مارکیٹ میں. دونوں جو ہیں وہ چاہتے ہیں، ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سینکشنز کے جو ہے اس میں زد میں ہے اور بڑے عرصے سے، جس کی وجہ سے وہ اپنے خام تیل اور جو نیچرل گیس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کر نہیں پا رہا. اور اس کے برعکس جو ہے سعودی عرب، UAE اور قطر جو ہیں وہ اپنا دونوں ہاتھوں سے ایکسپورٹس کر رہے ہیں. تو یہ جو مفادات ہیں یہ کہیں نہیں جانے والے. اور یہ جو اپنا کمپٹیشن ہے اور جو دیرینہ جس کا آپ نے بات کیا، میں اگر اس سوال کو الٹ کر لوں کہ کیا وہی معاشی مفادات تقاضا نہیں کرتی کہ ریجنل سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ہو، کاروبار ہو؟ اور میں تو اگر اس طرح بعضوں کا تجزیہ کرتا ہوں کہ شاید دونوں ملکوں کی قیادت کا یہ جو معاشی اپروچ ہے وہ باقی چیزوں پہ اب غالب آ رہا ہے، اور اس ضرورت کے تحت وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. لیکن جہاں معاشی جو ضروریات ہیں وہ نیسیسرلی دوستی یا جو ہے نارملائزیشن کی طرف نہیں لے جاتے، اس میں ٹرسٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے.
اچانک ٹرسٹ نہیں جو ہے وہ جو ایک عدم اعتماد کا جو ہے کوئی فضا تھی جو کئی دہائیوں پہ محیط ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم نہیں ہوگی. کیا اب جیسے جو ہے اپنا علامہ اشرفی صاحب نے جو ہے نا ذکر کیا کہ بھائی محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ ان کی جو پرو ایرانین عرب تنظیمیں ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز ہم چاہتے ہیں کہ وہ بند کر دیں. کیا جو ہے ہوتی جو ہیں وہ یمن میں وہ چھوڑ دیں گے وہ ایکٹیویٹیز جو وہ کر رہے ہیں؟ کیا حزب اللہ جو ہے لبنان میں اپنی ایکٹیویٹیز ختم کر دے گی؟ کیا جو سنی جو ہے فورسز ہیں ان کو عراقی حکومت میں ان جو ہے حصہ ملے گا، جو مطلب جو ان کو ملنا چاہیے اگر جو ہے امن ہونا ہے، اگر بھائی چارہ ہونا ہے؟ تو یہ چیز. اور پھر کیا جو سیریا کے اندر خوفناک جنگ ہوئی ہے جس کے اندر بے تحاشا لوگ مارے گئے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سنی تھے جو مارے گئے ہیں، کیونکہ وہ جو حکومت ہے ان کے مخالفین میں زیادہ تر سنی تھے. یہ چیزیں لوگ بھول نہیں جاتے. یہ جو ہے میں کوشن کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہاتھ ملانا، ملاقاتیں ہونا، بیان ٹھیک. جو آ رہے ہیں، اس کو جو ہے ہم لیٹس ناٹ گیٹ اہیڈ آف آور سیلز. اس میں بڑا چلے ذرا ضروری. علامہ صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں. جی آصف صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ امید تو اچھی کرنی چاہیے نا. ایک اچھا آغاز ہوا ہے، جو غیر متوقع چیز تھی وہ ہو گئی ہے. اب اگر حوثیوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے اور ہوتی ہے اور یمن کے اندر کوئی معاملہ سیٹل پا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا بشار الاسد جو ہے وہ ابو ظبی پہنچے ہیں، اور ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے بھی شام سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مثبت سمت میں جا رہی ہیں، اور لازمی بات ہے کہ ان کے سامنے بھی یہ سارے عوامل موجود ہیں. اور جو ایک مین پوائنٹ ہے کہ اگر یہ جو ہے جو ٹیررزم ہے یا انتہا پسندی ہے یا ان تنظیموں کی عسکری کارروائیاں ہیں یہ بند ہو جاتی ہیں اور ٹیبل کے اوپر آ کے سارے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے مثبت نتائج نکلیں گے. اور معاشی اعتبار سے بھی اگر ان کا آپس میں اتفاق ہوتا ہے، جس طرح تیل کے مسئلے میں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور روس کا آپس میں کئی معاملات پر اتفاق ہوتا ہے، تو اس سے تو یہ معاشی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایران اور سعودی عرب اور عرب ممالک آپس میں بیٹھ کے اگر کچھ چیزوں پر اتفاق کر لیتے ہیں، اور پھر اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو قطر کے ساتھ بہت اچھے ایران کے تعلقات ہیں، کویت جو ہے وہ درمیان میں ہے، اس کے کوئی برے نہیں ہیں. ابھی جب یہ مذاکرات ہوئے تو فوراً چین سے جو ایران کے نیشنل سیکورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں وہ ابو ظبی پہنچے اور انہوں نے وہاں شیخ محمد بن زید سے ملاقات کی. اسی طرح بحرین ایک رہ جاتا ہے، بحرین سے بھی بات چیت کسی نہ کسی معاملے میں لازمی بات ہے سعودی عرب نے اعتماد میں لیا ہوگا اور بات ہو رہی ہوگی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپس میں بڑے مل بیٹھیں گے تو جو چھوٹے ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں گے، اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے. میں سمجھتا ہوں جو امیر محمد بن سلمان کا ویژن ہے، جو ان کی سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ جو مداخلتیں ہیں یہ ختم ہوں. یہ جو اچھا اس میں علامہ صاحب پاکستان کا کوئی کردار بنتا ہے، اور اگر صلح ہو جاتی ہے ان کی تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں میں کئی مرتبہ یہ بیان دے چکا ہوں کہ اگر سعودی عرب اور ایران جو پاکستان کے دونوں برادر اور اچھے دوست ملک ہیں، ایران ہمسایہ بھی ہے، سعودی عرب بھی ہمارا مرکز ہے بہت بڑا اور دوست ہے، ہر مشکل ٹائم پہ سعودی عرب کام آیا ہے. اگر ان کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے تو ایک تو امت مضبوط ہوگی اور دوسرا پاکستان میں امن آئے گا، پاکستان میں استحکام. یہ جو پراکسیز کی جنگ چل رہی ہے پاکستان میں، کوئی سعودی عرب کی حمایت میں ہے، کوئی ایران کی حمایت میں سمجھتا ہوں اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. ہم جو ہمیشہ اتحاد و وحدت کے حوالے سے فعال ہیں اور کام کر رہے ہیں، بہت بڑی مدد ملے گی. اور پاکستان میں امن آنا، میں سمجھتا ہوں وہاں جب ان دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے تو یہ جو عرب ممالک چین کی طرف، رشیا کی طرف یہ رجحان رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے تسلط سے تنگ آ چکے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ امریکہ کی شرارتوں سے وہ تنگ آ چکے ہیں کہ ان کا کام ہی ہمیشہ یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو آپس میں لڑائی رکھو اور ان پہ مسلط رہو، اپنا اسلحہ بھی بیچو، ان کو لڑاؤ بھی صحیح، اپنے اسلحے کی آزمائش بھی کرو. تو اب یہ عرب ممالک سب تنگ آ چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے اس میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چین کردار ادا کرنے جا رہا ہے، وہاں بھی شاید جلدی کوئی خبر آ جائے. تو اگر چین اتنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے خطے میں اور رشیا کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے تو اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے. جب امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوگا تو اس میں جہاں عرب ممالک کو فائدہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. بخاری صاحب ایک چیز کہ اگر اسرائیل اور UAE کے تعلقات ہو سکتے ہیں، اگر امریکہ اور طالبان کے
دوستی ہو سکتی ہے، تو آپ اس معاملے میں اتنے نا امید کیوں ہیں؟ دیکھیں، نہ ہی امریکہ اور طالبان کی کوئی دوستی ہوئی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو سلوشن چاہتا تھا اس میں ناکام ہوا، طالبان غالب آ گئے، سمپل سی بات ہے۔ جہاں تک یو اے ای اور متحد اپنا اسرائیل کے جو ہے تعلقات کی بات ہے، تو دیکھیں وہ کوئی انہونی نہیں ہے، وہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، ان کے کسی قسم کے بھی کوئی جھگڑے نہیں تھی، اس لیے اس وجہ سے ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ یہاں تک کہ اردن نے 1994 میں تعلقات قائم کر لیے تھے، 1978 میں مصر نے تعلقات قائم کیے تھے، ترکی کے تعلقات اسرائیل میں 1948 سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو اپنا یہ جو ملک جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سعودی عرب کی اور ایران کی دوستی کیوں نہیں ہو سکتی، دیکھیں ممکنات پاسبلٹیز میں تو سب کچھ پاسبل ہے، لیکن ترجیح کی جو ہے نا کاروبار میں ہم پروبیبلٹیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہم انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، مفادات کو دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے طاقت کی کیا کنسٹرینٹس ہیں، کیا امپیریٹیوز ہیں۔ کیا ایران جو ہے اپنا اثر و رسوخ عرب دنیا میں کم کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا، اور اگر کم نہیں کرے گا تو بات آگے کیسے بنے گی؟ نہیں، اس سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے اور چین اس کی جگہ لے رہا ہے عرب دنیا میں؟ نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے اگر آپ تصویریں اور جو ہاتھ میں لانا اور بیانات کو دیکھیں گے تو ایسا ہی معلوم ہوگا کہ جو ہے نا دنیا الٹی ہو رہی ہے۔ جہاں یہ بیان آیا اس سے ایک دن پہلے جو ہے اپنا سعودی عرب کی طرف سے آئی تھی کہ بھائی ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں مزید اسلحہ بیچیں، یہ امریکہ کو سعودی عرب نے کہا ہے، اور آپ ہمیں اپنا جوہری جو ہے پروگرام بنانے کی اجازت دیں، ہمیں جو ہے اس میں امداد کریں، ہمارا ایک سویلین نیوکلیئر پروگرام ہو۔ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جوہری ہتھیار دیں، تو سویلین نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ایک یوفمزم ہے کہ ہمارے پاس بھی جوہری طاقت ہو۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر ان کو ایران کے اوپر اعتبار ہے تو وہ کیا ایسا کریں گے؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ دیکھیں کیا ہونا چاہیے، کیا جو ہے خطے کے ملکوں کو آپس میں جو ہے اپنے اختلافات ختم کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے۔ کیا ان کو جو ہے اپنے عوام کے لیے جو ہے خوشحالی کے لیے اپنے تنازعات کو ختم کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ کیا وہ کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا، یہ تو علامہ صاحب بخاری صاحب کی بات سے کہ سعودی عرب تو ابھی بھی امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر ایران سے کیسے صلح کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے حالات نے بتا دیا، جو بائیڈن کے دورے نے بھی بتا دیا اور چین کے پریزیڈنٹ کے دورے نے بھی بتا دیا۔ اور ایک اور بات میں عرض کروں کہ سعودی عرب فلسطین کی آزاد خود مختار ریاست کے بغیر کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ بات بڑی کلیئر ہے اور واضح ہے۔ یہ پراپوگنڈے ہوتے رہتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، اور سعودی عرب نے اس میں بھی جو چین کے پریزیڈنٹ کا دورہ ہوا، یا آپ دیکھیں جب جو بائیڈن ساری عرب دنیا بیٹھی تھی، اس میں بحرین کی قیادت بھی تھی، اس میں وہاں پر بھی فلسطین اپنے ملک کی بات کرے جو علامہ صاحب نے بات کی تھی، اس سے تو میں یہ سمجھا کہ پاکستان کے اندر یہ مسلک کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ پراکسی وار تھا۔ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کی تعلقات بہتر ہونے سے پاکستان کے اندر یہ فرقہ واریت کی افریت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو پیغام پاکستان جب ہم سب نے بیٹھ کے اس کو کر لیا، اور اس سے پہلے ملی یکجہتی کونسل میں ہم سب نے بیٹھ کے اس پہ دستخط کر لیے، تو یہ جو شیعہ سنی ایک تصادم کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ چھوٹی تنظیمیں رہیں، وقتاً فوقتاً واقعات ہوتے رہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان واقعات کے پیچھے سعودی عرب ہے یا ایران ہے، نہ کبھی میں خود پنجاب میں 7.5 سال وزارت داخلہ ہوم ڈپارٹمنٹ دیکھتا رہا، کوئی شواہد ہمارے سامنے آئے جس کی بنیاد پر کہیں، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو آپس میں قربت پیدا ہوئی ہے سعودی عرب اور ایران کی، اور اگر ہوتی ہے تو یہاں پر ٹھنڈی ہوا ضرور آئے گی، اور وہ جو ایک جو ہے سختی ہے یا ایک ٹینشن کی فضا ہے وہ ضرور ختم ہو جائے گی۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی؟ جی بالکل بالکل آئیں گی، اور میرے خیال میں اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں، پورے خطے کے ممالک میں ایک استحکام آئے گا، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے۔ علامہ عارف حسین وادی صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب اور کامران بخاری صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ایک سرسی بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا۔
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ناظرین. یہ بات آپ سب پر آیا ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے میدان میں بہت آگے ہے اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مخالفین کو لفافہ کے القابات سے بھی یاد کر رہے ہیں. لیکن یہ انکشاف اب پوری دنیا پر واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کو سرکار کے خزانے سے تنخواہ ادا کی جاتی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا میں مرج ہونے والے قبائلی اضلاع ہے تو ان کے لیے مختص کیے گئے رقم کو پی ٹی آئی نے اپنے سوشل میڈیا ٹرولز پہ تقسیم کیا اور ماہانہ 5,000 لوگوں کو جو کہ اپنی مرضی کے مطابق بھرتی کیے گئے تھے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں 25,000 فی حساب سے. وہ اپنا اکاؤنٹ چلاتے ہیں, ایک دوسرا چلاتے ہیں, اس پہ پی ٹی آئی کے حق میں اور اس کے مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور پہلی مرتبہ یہ خبر میں نے دی تھی 20 جنوری 2022 کو, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بار پھر مجھے گالیاں پڑھوائی گئی لیکن اس کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب جب نگران حکومت قائم ہوئی ہے تو خیبر پختونخوا کے نگران مشیر اطلاعات و مذہبی امور بیرسٹر فیروز جمال شاہ نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں سرکار کے خزانے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ٹرولز بھرتی کیے گئے ہیں اور ان کو اب تک ماہانہ 25,000 گھر پہ مل رہے ہیں. تو ہم نے ان کو زحمت دی ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. اور پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت میں نے خبر دی تھی یہ حقیقت معاملہ کیا ہے؟ یہ پیسے کس مد کے تھے اور کس مد میں خرچ ہو رہے ہیں؟ ہمارا جو بیسک میں آپ کو تھوڑا بتا دوں ویورز کو بھی پتہ لگ جائے کہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ہولڈ فری فیئر امپارشل الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ اکراس دا بورڈ دیا جائے. تو اس حوالے سے ہم جتنا بھی اپنی طرف سے ہم یہ کر سکیں اور جو بھی چیزیں ہائی لائٹ کر سکیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں یا پولیٹیکل بیسس کے اوپر کی گئی ہوں تو اس کا تدارک کریں اور اس کو روکیں. اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ایک نوٹیفیکیشن ہمیں الیکشن کمیشن نے جاری کیا جس میں ایک کلوز یہ ہے ٹو انشور امیڈیٹ ٹرمینیشن آف سروسز آف آل ہیڈز آف دی انسٹیٹیوٹس appointed on political basis and to send their list to the commission forthwith. یہ الیکشن کمیشن کا ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں تو اس کے تحت جو ہے میں نے پروب کی. مجھے آئیڈیا تھوڑا تھا اس کا, آپ نے بھی اس کا ذکر کافی عرصہ پہلے کیا تھا ساروں نے. تو میرے پاس لسٹیں لائی گئیں. اس میں سے 1200 ایسے انڈیویجولز تھے جو انہوں نے ایز این انٹرن لگائے تھے جو انفلوئنسر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا جو ان کا نام ہے. تو میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ مجھے اس کی لسٹ چاہیے. وہ لسٹیں ہمارے پاس وہ لے آئے. اس میں موبائل نمبرز تھے اور اس کے اندر جو ہے ان کے میلنگ ایڈریسز لکھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو پھر کہا کہ مجھے ان کے ویب سائٹ ایڈریسز چاہیے اور مجھے جو ہے ان کے جہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں انسٹاگرام فیس بک وغیرہ ٹو سی دا مائنڈ سیٹ کہ یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب کس انکلائنیشن کے یہ لوگ ہیں. تو اگلی میٹنگ میں وہ میرے پاس لسٹ لے آئی. یہ جو لسٹ آپ کو میں نے دی ہے تو رینڈملی میں نے اس طریقے سے وہ لسٹ کھولی اور میں نے کہا کہ یہ اس نمبر پہ آپ فار ایگزامپل چلے جائیں 600 نمبر, جس طرح ابھی آپ کو میں کہتا ہوں کہ صاحب رینڈملی ایک نام چوز کر لیں. تو سیکرٹری نے نام چوز کیا. 20-22 لوگ کمرے میں بیٹھے تھے. میرے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری بیٹھا تھا, ہم سارے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا لیپ ٹاپ کھولیں. انہوں نے لیپ ٹاپ کھولا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس میں اس سائٹ پہ جائے. وہاں پہ وہ چلے گئے. تو میں نے ان کو کہا ان کا انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ نکالیں. تو جیسے ہی انہوں نے میں نے رینڈملی وہ جیسے ہی نکالی تو اس کے اوپر عمران خان صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو لڑکا ہے یا جو بھی ہے تو کان میں یہاں پہ اس کے اس طرح بات کر رہا تھا. تو میں نے سیکرٹری کو کنفرنٹ کیا. تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے لوگ جو ایٹ گورنمنٹ ایکسپینس یہ مثالیں لگے ہوئے ہیں اور ان کی انکلائنیشن اس طرح کی ہے تو ہمارا یہ مینڈیٹ بنتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. اب 1200 ایٹ گورنمنٹ ایکسپینس سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوں لوگ
اور یہ صرف کے پی کے میں نہیں ہوں گے. 1200 تو صرف آپ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے، صرف انفارمیشن اس کے ڈپارٹمنٹ علاوہ کے. اور پالیسی جو ہے انہوں نے 5000 کی بنائی ہوئی ہے. یہ پالیسی ہے، یہ جو پی این ڈی نے بنائی ہے، اس کے اندر 5000 مینشن ہے کہ 5000 لوگ جو ہے انہوں نے اسی طریقے سے امپلائی. تو یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہیں، جس طرح 1200 انفارمیشن میں ہے، اسی طریقے سے سی ایم آفس میں ہوں گے 50 سے فار ایگزامپل. اس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے تقسیم کیے ہیں. اور لسٹ آپ دیکھیں تو یہ سسٹمیٹکلی تھرو آؤٹ کے پی کے، یہ نہیں کہ ایک جگہ فوکس ہے، یہ تھرو آؤٹ کے پی کے انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈویژن میں، ہر تحصیل لیول پہ. سارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں سارے جو ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتائی. تو میں نے ان کو کہا کہ اب دوسری آپ مثالیں نکالیں. مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ نکال لیں اس میں سے. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جو یہ گورنمنٹ ایکسپینس کے اوپر ایک پرٹیکولر پارٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور سیکٹری صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ان کو پیسے ماہانہ کتنے ملتے ہیں اور ڈیوٹی کتنی ہے؟ ان کا جو ہے ایئرلی کانٹریکٹ ہے، پر ایئر کانٹریکٹ یہ کرتے ہیں. 3 مہینے ابھی بھی کانٹریکٹ میں رہتے ہیں. یعنی ابھی بھی وہ نگران حکومت قائم کرنے کے بعد بھی ان کو گھر پہ 25,000 مل رہے ہیں. 25,000 روپے مل رہے ہیں، بالکل مل رہے ہیں. اور وہ اسی طرح پی ٹی آئی کے حق میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ فیڈ منسٹری سے جاتی ہے. پراپر سیٹ اپ بنا ہوا ہے، پراپر طریقے سے وہ ان کو فیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کا ریورس کاؤنٹ ہوتا ہے. یعنی ہر اس فیڈ کے ساتھ ریورس کاؤنٹ لگا ہوا ہے کہ اب یہ مثال ہے 6 گھنٹے میں آج اب یہ فیڈ چلی گئی ہے، تو وہ کاؤنٹ 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، اس ٹائم فریم میں انہوں نے اس چیز کو فیڈ کرنا ہوتا ہے آگے. ٹائم ان کے اوپر پراپر ایک بڑا میکنزم اور پراپر طریقے سے انہوں نے یہ جو چیز ہے بنائی ہوئی ہے. تو اور یہ پیسے بجٹ میں تو انہوں نے، کیونکہ یہ تو درمیان میں انہوں نے یہ گیم کیا ہے نا، تو یہ پیسے اوریجنلی تھے کس کام کے لیے اور کتنے ارب تھے؟ میں سر آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا چلوں. میں پرسوں گیا، پہلی افطاری تھی. میں آپ کو یہ چیزیں میں قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری دل کی ایک تڑپ ہے جو ہم آئیں اور اس طریقے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. میں پہلا روزہ تھا، میں چلا گیا نابینے کے جو بچے ہیں ان کے آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یعنی نابینا ہیں وہ. تو میں نے پہلی افطاری ان کے ساتھ کی. افطاری کی 60-70 بچے ہیں اور تقریباً 20-25 بچیاں ہیں. تو وہاں پہ جب ہم نے کھانا کھایا، افطاری کی، سب کچھ کیا، تو جیسے ہی نکلا تو وارڈن نے یہ مجھے نوٹس بھیج دیا. یہ میں آپ کو دیتا ہوں. ابھی مجھے نوٹس دکھایا، مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں نوٹس ملا ہے کہ ان بچوں کا کھانا جو ہے وہ بند ہو جائے گا ودن اے ویک اور سو، کیونکہ 6-7 مہینے سے ان لوگوں کو پیسے نہیں ملے. یعنی یتیم خانے کو 7 مہینوں سے پیسے نہیں ملے ہیں. اس آرگنائزیشن کو، اسکول ہے بچوں کا، ہینڈی کیپ کا، نابینا بچے ہیں سارے، ان کو گورنمنٹ کانٹریکٹر کو پیسوں کے، اور دوسری طرف سوشل میڈیا ٹرولز کو جو ہے پیسے مل رہے ہیں. اسی طریقے سے میں 3 ہاسپٹل وزٹ کیے ہیں، 3 ہاسپٹل. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے ڈاکومنٹس میں تو انہوں نے یہ نہیں ظاہر کیا ہے نا کہ ہم سوشل میڈیا ٹرولز کو یہ پیسے دے رہے ہیں. تو یہ کس مد کے پیسے تھے جو انہوں نے یہاں منتقل کیے؟ نہیں سر، باقاعدہ پالیسی بنا کے، باقاعدہ طریقے سے انہوں نے یہ دیکھیں پروونشل انٹرنشپ پالیسی اس سے بنا کے پراپر ہیڈ کے اندر یہ ان کو پیمنٹ جو ہے یہ دے رہے ہیں پراپر طریقے سے. 5,000 انہوں نے صرف پالیسی کے، اور بنائی کس طرح ہے پالیسی بنا کے، کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ جو سر میں آپ کو کتنی رقم اس کے لیے مختص کی ہے؟ یہ تقریباً 25,000 روپیز پر منتھ ہے، اور 25 to 30,000، تو یہ 14-15 کروڑ روپے مہینہ یہ جو ہے گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں. لیکن میں نے سنا تھا کہ اوریجنلی یہ جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں خیبر پختونخوا کے، اس میں ریڈیو سٹیشنز اور لوگوں میں اویئرنیس کے لیے اس طرح کی کچھ رقم تھی جو کہ اس طرف ڈائیورٹ کی گئی ہے. سر بالکل کی گئی ہوگی، میں اس پہ آپ کو وہ کر دوں گا. لیکن میں آپ کو ایک اور مرج ایریا کے بارے میں بتاؤں. اورکزئی کا میری کل ہیلتھ منسٹر صاحب سے وہاں پہ بات ہوئی. بڑا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے، اس وقت میڈیسنز نہیں ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں. اورکزئی کے ہسپتال جو ہے وہاں پہ 25 روپے دن وہاں پہ ان کو مل رہا ہے. کتنا سر؟ 25 روپیز پر ڈے. یعنی اس 25 روپے دن سے وہ ہاسپٹل چلا رہے. تو یہ مرج جو ہے ڈسٹرکٹ، ہمارے مرج جو علاقے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ 25 روپے دن سے
وہ ہاسپٹل چلا رہے. تو مجھے بتائیں پونسٹر کی گولی 25 روپے میں مثالیں آپ کو آتی ہے؟ نہیں تو یہ ابھی ایک تو یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ لوگ نگران حکومت ہے اور آپ کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا ہے، لیکن اب آپ کے ہوتے ہوئے بھی یہ کام جاری ہے اور ان لوگوں کو سرکار کے خزانے سے یہ پیسے اس لیے مل رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالفین کو اور مجھے اور دوسروں کو گالیاں پڑوائیں اور پی ٹی آئی کے حق میں پروپیگنڈا کریں. تو آپ اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ ہم بالکل ہم نے کیبنٹ میں پرنسپلی اس کا یہ ڈیسیجن لیا ہے. جو باقی 3800 ہیں ہم نے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے ہماری منسٹری، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ باقی 3800 بھی آپ ہمیں دیں تو ہم ان کو اکٹھا کر کے ساروں کو ایک ہی دفعہ. لیکن سر وہاں پہ ایک اور بھی بڑی پرابلم ہے ہمیں اس وقت جو کے پی کے میں ہے، وہ ہے بیوروکریسی کی. کوئی کوپریشن وہاں پہ نہیں ہے. میں نے اس دن کیبنٹ میں بھی یہ بات اٹھائی ہے، میں نے میڈیا پہ بھی یہ بات اٹھائی ہے کہ کل آپ کا سیکٹری وہی ہے جو پہلے تھا جو یہ کام کرتا رہا؟ سارے تقریباً وہی ہیں جی، تقریباً. تو آپ سیکٹری کو چینج نہیں کر سکتے؟ تقریباً ابھی یہ بات رجسٹر ہوئی ہے، کیونکہ اس عمل میں تو بیوروکریسی بھی شریک رہی ہوگی نا. اب سر دیکھیں نا، میں آپ کو بیوروکریسی اس دن کیبنٹ میٹنگ میں آپ کو میں ایک اور چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ابھی دیکھیں یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ابھی زکوٰۃ کا یعنی ہم نے لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے. تو وہاں پہ ایجنڈے میں وہ لے آئے کہ کمیٹیاں جو ہیں وہ اس کو ختم کیا جائے. تو میں نے ویسے یہ بات اٹھائی، میں نے کہا یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اب وہ کمیٹیاں کہتے جی یہ غلطی ہو گئی ہے. تو ہمارے پاس اس وقت کمیٹیاں ہے ہی نہیں. اس وقت نہ تحصیل کمیٹی ہے، نہ ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے، نہ پروونشل کمیٹی ہے زکوٰۃ کی، جو لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ خیبر پختونخوا کچھ کمیٹیاں نہیں ہیں. اور سپٹمبر اکتوبر سے یہ ڈس فنکشنل ہے. سپٹمبر اکتوبر لاسٹ ایئر سے کمیٹیاں نہیں ہیں. ان کو اتنا جو ہے وہ نہیں ہوا کہ لوگوں کو سر دیکھیں نا، پرائیورٹی ہوتی ہے ہر کام کی. آپ کا جب ایک پرائیورٹی ہو کہ آپ نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ بہتری کرنی ہے، تو یہ مہینہ ہے. اب زکوٰۃ جو ہے اس وجہ سے نہیں، یہ تو ظلم ہوا ہے نا کہ اس غریب صوبے کے اربوں روپے جو بنیادی طور پر اس کے غریب ترین علاقے سابقہ فاٹا کے لیے مختص تھے، اس کو عللے تللوں پہ لوگوں کو گھر بیٹھ کے اس لیے دیا جاتا رہا کہ وہ دوسروں کو گالیاں پڑوائے اور پی ٹی آئی کے حق میں دن کو رات اور رات کو دن ثابت کریں. تو جن لوگوں نے یہ کس وزیر نے کیا ہے اور کن بیوروکریٹس نے کیا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی ان سے پوچھ گچھ ہوئی؟ میں نے بالکل سر یہ بات کہی ہے، اور چیف منسٹر صاحب ہمارے بڑا وہ دن رات اپنی طرف سے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ اس طرف جائے کہ لوگوں کا اعتماد ہو. اب دیکھیں میں اپنے دل میں سیٹسفائیڈ ہوں گا کہ میں فری اور فیئر الیکشن کروا سک رہا ہوں تو میں آپ کو باور کرواؤں گا. جب میں اپنے دل میں ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ کندھے ہمارے ہیں. نہیں تو آپ کے پاس سیکٹری ابھی تک وہی بیٹھا ہوا ہے جن کے ہاں ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہے تھے، جو آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر نہیں کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو وہ پیسے آج بھی مل رہے ہیں پی ٹی آئی کے مخالفین کی ٹرولنگ کے لیے. آپ کے خزانے سے آج بھی ان کو پیسے مل رہے ہیں. تو کس طرح آپ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی بات صافی صاحب یہی ہے کہ کندھے ہمارے ہیں، مزے بیوروکریسی کے ہیں، اور ہمیں فیسیلیٹیٹر انہوں نے وہاں پہ بنایا ہوا ہے ٹو فیسیلیٹیٹ پی ٹی آئی، کہ جتنا ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ان سے الیکشن. تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، میں پوری عوام کو یہ بات رجسٹر کروانا چاہتا ہوں کہ کل آپ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے 2 مہینے بعد پہلے کیوں نہیں بات اٹھائی، یہ بات کیوں نہیں رجسٹر ہوئی. تو ابھی بھی اگر اس کا کوئی تدارک ہو سکے، ابھی بھی اگر کسی طریقے سے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہماری حکومت اور جس طریقے سے بھی، میں نے ان کو ایک اور فارمولہ دیا ہے. ادھر وزراء اطلاعات بھی بدلتے رہے نا، شوکت یوسفزئی صاحب بھی رہے، کامران بنگش بھی رہے، کچھ عرصے کے لیے اجمل وزیر بھی رہے. یہ کس وزیر کے دور میں ہوا ہے؟ یہ سر ہوا ہے اس پہ یہ جو پالیسی ہے ڈیٹ، میں نے ان سے یہی انفارمیشن لینے کی کوشش کی، لیکن یہ راؤنڈ اباؤٹ 2018 میں یہ ہوا ہے. یہ پالیسی جو بنی تھی 2018 میں. اور میں آپ کو سر ایک اور جو چیز ہے کہ جب تک آپ یہ بیوروکریسی جو ہے، میں نے ان کو یہ بات بڑی حکومت بنتے ہی یہ کام کیا گیا ہے. ہاں جی سر، حکومت بنتے ہی یہ کام کیا گیا 2018 اس وقت سے سر یہ جو ہے یہ اس طریقے سے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ صرف کے پی کے میں یہ نہیں ہوگا. مجھے خدشہ جو ہے کہ جہاں پہ مثال پنجاب میں اب اگر یہ پروب کریں
تو کوئی نہ کوئی اس طریقے سے آپ کو چیز وہاں ملے گی. اگر سینٹر میں کریں، لیکن کرنے کی بات ہے کہ آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں ایٹ گورنمنٹ ایکسپینس. دیکھیں نا سر، ہمارے KPK کا آپ بھی ماشاءاللہ وہاں کے رہنے والے ہیں. ہمارے ایک سوشل فیبرک تھا، ہمارا ایک تہذیب تھی، ہمارا ایک کلچر تھا، ہمارے ایک لوگ تھے، ایک لحاظ تھا، بڑے چھوٹے کی تمیز تھی، یہ سب کچھ تھا. آج ہم دیکھیں کہاں پہ کھڑے ہیں. آج ہمارا کلچر کدھر چلا گیا ہے، آج ہمارے بڑے چھوٹے کی تمیز کہاں چلی گئی ہے. اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ہو رہا ہے. تو اس کا تدارک ہونا چاہیے نا سر. میں تو یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہونی چاہیے اور قوم کو اور عوام کو بتانی چاہیے. آپ کو سر میں تو آپ کریں گے نا ابھی؟ ہم انشاءاللہ کریں گے، ہم بالکل کریں گے. اور جس طریقے سے ابھی ہم نے آواز اٹھائی ہے ہم بول رہے ہیں، اور ہمیں اس کی چاہیے بنیاد پہ کوئی کیس بنے گا کوئی؟ میں چاہتا ہوں کہ FIA جو ہے اس کا پروب کرے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ جو امپلائی دیکھیں نا، یہ تو بھرتی ہو گئے، 25,000 پہ کوئی نہیں بھرتی ہوگا. ان کا صرف اور صرف یہ کریں کہ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، ان کا ٹریک ریکارڈ نکالیں. 1 سال کی جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے وہ سارا دیکھیں کہ انہوں نے ایکٹیویٹی کیا کی ہے. صرف اس اکاؤنٹ سے نہیں ہوگی، ان کے اور بھی اکاؤنٹ ہوں گے فار ایگزامپل، کہ ان کا جو ہے انہوں نے کیا ہے. اس انتشار میں جو آج ہمارا ملک کھڑا ہے، آیا انہوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے؟ اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے، آپ اپنی ٹیم کیوں نہیں بنا سکتے؟ سیکٹری اپنی مرضی کا کیوں نہیں لگا سکتے؟ باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی سر یہ بات رجسٹر ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو نیچے کے فار ایگزامپل جو 5 سال ایک پوسٹ پہ رہے، جو 3 سال رہے، 5 سال سے رہے، جو ان پوسٹوں پہ رہے، آپ جو OSDs ہیں، آخر وہ بھی امتحان پاس کر کے ہیں، جو OSDs بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو لگائیں، ہمارے سے الیکشن کروائیں 2 مہینے، اور جب ہماری حکومت ختم ہو جائے فار ایگزامپل، تو آپ ان کو واپس اپنی پوسٹوں میں بٹھا دیں آفٹر دا الیکشن ڈیٹ از اناؤنسڈ. اس میں کون سی اتنی ابہام والی بات ہے؟ لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ایک آپ کی نیوٹریلٹی آئے گی. بہت شکریہ بیرسٹر فیروز جمال شاہ صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے وہ سوشل میڈیا ٹرولز کو دیے جاتے رہے. 5,000 افراد خیبر پختونخوا جیسے چھوٹے سے صوبے میں صرف اس کام پر لگا دیے گئے تھے کہ وہ PTI کے حق میں اور اس کے مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اور اس کے عوض گھر بیٹھے ان کو 25,000 روپے ماہانہ مل رہے تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.